बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, माही गिरी पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करती है और मछली पाकिस्तान की बरामदात से हासिल होने वाली आमदनी का अहम जरिया भी है। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक माही गिरी के शोबे से एक अंदाजे के मुताबिक नाज़रीन तकरीबन 3,95,000 अफराद मुंसलिक हैं। इतना अहम शोबा हुकूमती अदम तवज्जो के वजह से जमूहाली का शिकार है। बज़ाहिर तो वफाकी और सूबाई सतह पर महकमा फिशरीज और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का किरदार कायम किया गया, मगर इन महकमों में नाक़िस इक़दामात और गैर कानूनी भर्तियों से ये महकमा हमेशा मुश्किलात का शिकार नजर आया। नाज़रीन, इससे कबल हमने एक प्रोग्राम 3 जनवरी को मुरतब किया था जिसमें फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी से 350 मुलाजमीन की बेदखली पर बात की गई थी, जिसमें हमने दीगर मेहमानों के साथ चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी अब्दुल बर साहब को भी टेलीफोन लाइन पर उनका मौक़िफ़ जानने के लिए जहमत दी थी और उनसे उन पर लगे इल्जामात के हवाले से सख्त सवालात भी किए गए थे। उन्होंने इसका भरपूर जवाब भी दिया था, मगर वक्त की कमी के बाइस वो अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज से नहीं दे पाए और तशनगी बाकी रह गई। बाद में उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि उन पर इल्जामात गलत थे और वो उन मुतासरीन के साथ हैं। इसी हवाले से हमने आज का प्रोग्राम मुरतब किया है ताकि ना सिर्फ तमाम पहलुओं से इसका जायजा लिया जा सके बल्कि मुतासरीन की दादरसी और मसाइल के हल में मदद की जा सके। तारुफ करा दूं, अब्दुल बर साहब मेरे साथ मौजूद है, चेयरमैन फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत शुक्रिया आपका। राना गुलजार ताज साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। और फिर हम जरा मौक़िफ़ जानेंगे जो इल्जामात लगाए गए हैं पीटीआई की जानिब से कि क्यों कहा जा रहा है कि इसको कि ये जो है मुलाजमीन जिनकी बेदखली हुई है वो किसी सियासी इंतशार का शिकार हैं। अब्दुल बर साहब, लास्ट टाइम आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि एनआरओ का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के तहत जो है मतलब एक एनआरओ नैब रजिस्ट्रार की तरफ से एक लेटर आया था और उसमें ये कहा गया था कि जब टर्नओवर रहा है आपका, ये मुलाजमीन उस वक्त भर्ती किए गए जो पहले एक टेन्योर में थे और ये गैर कानूनी भर्तियाँ थी। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया शाजिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया मेरा मौक़िफ़ सुनने के लिए स्पेशली। पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी जब आप फ़ोन पे बात हुई थी तो मैंने यही अर्ज़ किया था कि इसको बराए मेहरबानी सियासत का निशाना ना बनाया जाए। ये कोई सियासी इशू नहीं है और मैं समझता हूँ कि किसी को भी नौकरी से बेदखल करने के लिए ना कोई ऐसी हमारी कोई पॉलिसी है, ना कोई ऐसा कोई मंशूर था कि हम किसी को नौकरी से बेदखल करें। लेकिन कुछ मामलात इदारों के ऐसे होते हैं कि जो हमें पूरे करने होते हैं, उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं और इस इदारे की बेहतरी के लिए बहुत सारे इक़दामात जो माजी में नहीं हुए वो मैंने किए, जो शायद कुछ लोगों को हमारे अपने लोगों को भी शायद गलत लगे हों, लेकिन चूँकि मैं एक फुल फ्लेज इदारे का इलेक्टेड चेयरमैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने दौर में जितने इसकी इदारे की बेहतरी के लिए इक़दामात किए वो फिर लेटर ऑन उस पर डिस्कस करेंगे। पहले तो आपके सवाल की बात कर लें कि ये 335 एम्प्लॉयज़ के लिए ये काफ़ी अरसे से, ये तकरीबन 8-10 साल से ये इनका मामला जो है ना वो पेंडिंग था और इसी एम्प्लॉयज़ की वजह से, इन्हीं एम्प्लॉयज़ की वजह से हमारे जो साबका अदवार में जो चेयरमैन हजरात थे वो आज जेल में हैं और उनके ऊपर जी नैब की कस्टडी में है और उनके ऊपर यही केसेस हैं एम्प्लॉयज़ के, मतलब अपॉइंटमेंट्स के, और कोई मतलब सईद खान बलोच साहब और डॉक्टर निसार मुराई साहब, तो उनके ऊपर यही इल्जामात थे। तो उस पे ये तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले नैब ने एक लेटर लिखा रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को, चूंकि ये बेसिकली फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है जी, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली कोऑपरेटिव उसके अंडर में आती है लॉज के, और इसके हमारे जो बाय लॉज हैं उसके मुताबिक उन्होंने लिखा कि जी आप इनकी इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके जो है वो उसकी फाइंडिंग दें कि जी ये इनका क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट का पूरा हुआ है या नहीं हुआ। तो फिर उनकी तरफ से एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार और उनकी एक टीम मुनक़द की गई जिन्होंने इस पे बाकायदा इंक्वायरी की और 2-3 महीने इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने अपनी फाइंडिंग दे दी और फाइंडिंग में उन्होंने फिर क्लियर ये वर्डिंग दे दी कि इनका कोई मतलब अपॉइंटमेंट का जो है वो क्राइटेरिया पूरा नहीं किया गया था। अच्छा। और ना ही मेरिट का लिहाज रखा गया था। अच्छा। देखिए शाजिया, लेकिन इसमें इन बेचारों का कसूर तो नहीं है ना शाजिया, अब निकालते वक्त तो आप अगर उनको ये जस्टिफिकेशन देंगे वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसमें देखिए कसूरवार रखने वाले भी नहीं थे, उन्होंने भी एक नेक नीयती की बुनियाद पर कि हम किसी को रोजगार दे रहे हैं उन्होंने रखा, और कसूरवार ये लोग भी नहीं है। देखिए लेकिन कसूरवार हो गए इदारे,
ادارے. ٹھیک ادارے دیکھیں, اداروں کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز اچھائی کے لیے کی جاتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں نے ان کو جو ہماری بورڈ میں جو ڈیسیزن ہوا ہے وہ بورڈ میں ڈیسیزن یہ ہوا ہے کہ جو ہماری ضرورت کے لوگ ہیں اور جو میرٹ پر پورا اترتے ہیں ان کو ہم تھرو پراپر چینل دوبارہ سے, اگر جو ان کی فارمیلٹیز پوری نہیں کی گئی ماضی میں, تو وہ فارمیلٹیز ہم ساری ان کی پوری کر کے ان کو دوبارہ ری اپوائنٹ کریں گے. چونکہ ادارے میں سے ایک بہت بڑی اسٹرینتھ نکل گئی ہے, 350 کے قریب امپلائیز کا نکلنا, ادارے کا سسٹم جو ہے وہ چلنا محال ہو گیا ہمارے لیے بہت مشکلات کا. یعنی ابھی آپ کہہ رہے ہیں صرف فارمیلٹی باقی ہے, آپ کوشش کریں گے کہ ان کو دوبارہ بالکل جو اس میں میرٹ پہ ہوں گے, جو میرٹ پہ جو لوگ ہیں. جی رانا گلزار صاحب, بات آ جاتی ہے, دو چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں. محکمہ فشریز اور یہ جو فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی ہے, یہ میرا خیال ہے بیسکلی ماہی گیروں کی فلاحی ادارہ ہے, ان کے فلاح کے لیے ہے. لیکن یہ ظلم نہیں ہے جو میں نے ابھی بات کی کہ آپ نے بھرتیاں کروا دی. ہمارے یہاں سیاسی بھرتیاں یا غیر قانونی بھرتیاں کس ادارے میں نہیں ہوتی ہیں؟ اب بے روزگاری اتنی زیادہ ہے, آپ لوگ کی حکومت ہے, صوبے میں ادھر بھی بے روزگاری ہمیں نظر آتی ہے, وفاق میں بھی ہمیں بے روزگاری نظر آتی ہے. کس طرح کمپنسیٹ کر سکتے ہیں؟ کیوں پہلے وہ لوپ ہولز اور بریجز ختم نہیں کیے جاتے کہ آج جو ہے غریب کو نکالا جاتا ہے تو وہ سڑک پہ کھڑا ہو جاتا ہے آ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شازیہ صاحبہ, آپ نے بہت شکریہ یہ پروگرام رکھا. دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کو بے روزگار نہیں کیا, اور نہ ہی سابقہ اگر کسی نے بھرتی کیا تو پیپلز پارٹی نے نکالا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سابقہ لوگوں کی کچھ غلطی سمجھیں, یہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی ایم صاحب کو انسٹرکشن دی, اور بر صاحب کو باقاعدگی سے انسٹرکشن دی گئی کہ اس کا کوئی راستہ نکالیں اور ان کو دوبارہ سے رکھیں. تو بر صاحب نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو رکھیں. جہاں تک بے روزگاری کا تعلق سابقہ حکومت, تو دیکھیے موجودہ حکومت جو وفاق کی ہے, بے روزگاری انہوں نے سب سے زیادہ, ایک تو پہلے ہی یہ معاملہ تھا, لیکن ابھی وفاقی گورنمنٹ نے جو معاملات کیے ہیں اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. صحیح. فشری کو بھی نقصان ہو رہا ہے کہ فشری 5 مہینے پچھلے بند پڑی رہی, اربوں روپے کا نقصان فشری کو ہوا ہے. تو یہ وفاقی گورنمنٹ کو جو ہے پیمنٹ کرنی تھی فشری کو, جو نہیں کری, یہ بر صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. تو وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ چل نہیں رہی. اگر وہ صحیح رن کرے, وہ صحیح عوام کے کام کرے, تو اس میں بہت ساری مشکلات کور ہو سکتی ہیں. وہ صرف اپنی گفتگو تک اور جو ان کے وزراء ہیں وہ بدتمیزی تک محصر ہیں, عوام کے کام نہیں کر رہے. وہ اگر کام کریں گے درست سمت میں تو انشاءاللہ بے روزگاری دور ہوگی. بلکہ انہوں نے تو ایسے اقدام کر رہے ہیں کہ بے روزگاری مزید بڑھ رہی ہے, اس سے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے, اس سے بے حیائی بڑھ رہی ہے, اس سے بہت ساری چیزیں جنم لے رہی ہیں. ان چیزوں کو روکنا ہوگا ہم سب کو. اگر ہم بیٹھیں گے, ایک ساتھ بیٹھیں گے تو کچھ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ وفاقی گورنمنٹ جو ہے بالکل سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے میں. چلے وفاق کے تو میں بات الگ کر رہی ہوں نا, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو دو محکمے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں گے بہتر طور پہ, کیونکہ آپ, میں نے جب لاسٹ ٹائم جو پروگرام کیا تھا FCS کے جو مسائل اور آپ نے جو بات کی تھی اس میں, اور جو داد رحیم صاحب بھی بیٹھے تھے جو متاثر ہیں اس سے, انہوں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ کا مطلب یہ جو آپ لوگ کی جو بورڈ بنتا ہے یا آپ لوگ کا جو ایک چیئرمین آپ کو ملتی ہے, وائس چیئرمین جو ہے وہ جو ماہی گیر ہیں, الیکٹڈ ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں وہ ماہی گیر ہوتے ہیں جو 6-7 کے قریب ہوتے ہیں, اور آپ لوگ 8 کے قریب ہوتے ہیں. پھر آپ لوگ مل کے جو ہے یہ کام کرتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کے رول کا, آپ کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ون سائیڈڈ پروگرام جائے جو کہ اس دن گیا. آپ کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں ذرا ایک کلیئر پکچر نظر آ جائے. آپ نے بتا دیا کہ میرٹ یا بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, ان کو دوبارہ ایک ان پہ فارمیلٹی ان کی پوری کی جائے گی. ابھی اس دن کے بعد سے 3 جنوری کے بعد سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس, کیا آگے کام ہوا ہے اس پہ؟ دیکھیں اس پہ بالکل اس پہ ہمیں تو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے فشریز کو ایٹ اے ٹائم. جیسا کہ میرے محترم بھائی نے بھی ایک بات کی کہ فشریز سیکٹر جو ہے وہ صرف امپلائیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ 20 لاکھ ماہی گیروں کا روزگار وابستہ ہے. ٹھیک ہے, جو آلموسٹ 20 لاکھ جو ہماری پوری کوسٹل بیلٹ ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو 5 مہینے ہمیں ڈیپ سی فشنگ پالیسی کی وجہ سے ہم لوگ متاثر رہے, اور ہمارا تقریباً کوئی 4.25 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ ریکارڈڈ, وہ ریووک ہو گیا جو وفاق نے کیا تھا. نہیں جی, وہ نقصان ڈیپ سی لائسنس کیا چاہیے تھا, وہ ٹیمپرری اس کو فریز کیا. ہائی کورٹ میں ایک کیس ہم نے کیا تھا, تو ہائی کورٹ نے بھی اس کو جو ہے وہ ڈائریکشن دی, اس پہ اسٹے دیا, اور پھر وفاقی حکومت نے بھی اس کو فریز کیا. یہ پالیسی بیسیکلی ماہی گیر دشمن پالیسی تھی. اس میں فورن جو ٹرالرز تھے ان کو پرمیشن دینا چاہ رہے تھے, تو
جس پہ تمام ماہی گیر سراپا احتجاج بنے اور تقریباً 4-5 مہینے ہمارا کام مستقل بند رہا, اور بند رہنے کی وجہ سے بھی دیکھیں یہ ایک ادارے کے اوپر بڑا بوجھ ہے امپلائیز کی صورت میں. اب اگر اس دن آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ مجھ سے آپ نے ایک بات پوچھی کہ آپ نے سارے جتنے بھی لوگ نکالے ہیں وہ سارے واچ مین رینک کے ہیں, تو ایسا میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں تھا. اب مثال کے طور پہ آپ کے آفس کا ایک ڈور ہے, تو ایک ڈور پہ آپ 50 واچ مین نہیں کھڑی کریں گے میڈم, آپ ایک واچ مین ادھر کافی ہوگا. تو اگر ایک جگہ پہ 50 واچ مین ہیں اور ہمیں واچ مین کی بجائے سپروائزر کی یا ایل ڈی سی کی ضرورت ہے, تو ہم اس واچ مین کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے. اگر ایک ہمیں کمپیوٹر ایکسپرٹ بندہ چاہیے اس کے لیے, تو واچ مین تو اس کا کام نہیں کر سکے گا. تو obviously ہمیں نئی اس کے مطابق ادارے کو اگر بہتر کرنا ہے فشریز کو, تو اس کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے. اور پھر میں پریفر کرتا ہوں جو فشرمین کمیونٹی ہے, دیکھیں میں یہ 300 ملازمین ہیں, ان کے ساتھ جڑا ہوا جو روزگار ہے وہ 20 لاکھ ماہی گیروں کا ہے. تو 300 ملازمین کے اوپر ہم 20 لاکھ لوگوں کا جو ہے وہ روزگار داؤ پر نہیں لگا سکتے. صحیح. میری ایک لائلٹی اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے, اپنی سیٹ کے ساتھ ہے. مجھے اس کا میں اپنے کیے کا جواب دوں. اگر میں نے کوئی غلط کوئی کام کیا ہو یا غلط کوئی اقدام کیا ہو تو مجھے ضرور ڈرنا چاہیے تھا یا مجھے ضرور وہ کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ جو انیشیٹو تھا یہ بالکل میرے اس سے باہر تھا. میری اپروچ ہی نہیں تھی اس میں کہ میں اس کو روک سکتا یا میں اس کو کسی طریقے سے بھی ان کو کسی طریقے سے بھی روک سکتا. اور 7-8 اب مجھ سے سوال یہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جی ہیوی سیلریز ہیں, مطلب 2 کروڑ سوا. چلے یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا نا, ورنہ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو ہائی سیلری پیکج والے لوگ ہیں ان کو نہیں ہٹایا جائے, یہ 10-15-12 ہزار لاسٹ ٹائم جو موصوف آپ کے پاس آئے تھے 50,000 سیلری تو ان کی تھی, اور پھر جو عبداللہ رحیم جو ان کے ساتھ ہے وہ 80,000 روپے سیلری لے رہے ہیں اور 3 جگہوں پہ نوکری کر رہے ہیں. اب ایسے بندے کو کیا کریں ہم بتائیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ناظرین یہ ہوا کہ ایک ادارہ جس میں لوگوں کی بھرتیاں کی گئی تھی وہ میرٹ اور بے ضابطگی کا شکار ہو گیا, لیکن اس کو اب پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ایک ایشو بنایا جا رہا ہے. جاننے کی کوشش کریں گے, پی ٹی آئی کا بھی موقف لینے کی کوشش کریں گے, کیونکہ انہوں نے یہی الزام دیا تھا کہ شاید لیاری کے لوگوں نے جو ہے وہ اس بار پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے اور پیپلز پارٹی کو ریفیوز کیا ہے, تو شاید یہ اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے. بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم جس طرح بات کر رہے تھے, ایک پروگرام ہم نے پہلے بھی مرتب کیا تھا فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے حوالے سے کہ 350 کے ملازمین تھی, ان کو بے دخل کیا گیا تھا, اور ان کی بے دخلی کو یہ کہہ کر بے دخل کیا گیا تھا کہ این آر او کا ایک لیٹر آیا تھا جس میں بے ضابطگی اور میرٹ سے ہٹ کر جو یہ بھرتیاں کی گئی تھیں. لیکن شکور شاد صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا, بہرحال پہلے تو انہوں نے کوئی اور بات کی تھی, لیکن ایک بات انہوں نے کہہ دیا تھا, ایک پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ وہ کر گئے تھے کہ یہ وہ ان تمام ملازمین کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے سابق گڑھ لیاری سے ہے. شکور شاد صاحب السلام علیکم, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. جناب دیکھیں, میں کل بھی کہہ چکا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ظلم اور زیادتی ہے ایک ایسے دور میں جب لوگوں کو بے روزگاری کی بہت بڑی یعنی شکایت ہے, مہنگائی کا دور چل رہا ہے, غریب آدمی نان شبینہ کا محتاج ہے. وہاں ایک بندے کو نوکری کر کے 10-10 لوگوں کو پال رہا ہے, ان کو آپ اس بے دردی سے ایک قدم کی جنبش سے کرتے ہیں. وہ فارغ نہ ان کو شوخاص دیا جاتا ہے, نہ ان کو کوئی ادارے وجوہ کا نوٹس دیا جاتا ہے, نہ ان کے لیے کوئی عمر کے حصے میں آگے 10 سال کام کرنے کے کسی اور ادارے میں نوکری بھی نہیں کر سکتے. تو ان کو اس طرح بے روزگار کرنا انسانیت پر ظلم ہے. آپ اپنے تسکین کے لیے کہ آپ کو لیاری سے شکست ہوئی, اپنے شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک طرف لوگوں کو پینے کے پانی کی فراہمی میں آپ یزیدیت کا اظہار کر رہے ہو, دوسری طرف آپ کے نالیوں کی وجہ سے جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں, سیوریج کا سسٹم تباہ ہو چکا ہے. 11,000 لیٹر ڈیزل ہر مہینے دیا جاتا ہے پمپنگ اسٹیشن کو چلانے کے لیے. وہاں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے جو کرپشن کر رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام کے اسپانسر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ تمام بے روزگار نوجوانوں کو فوراً بحال کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے شکور شاد صاحب, آپ کا موقف آ گیا ہے. میرے ساتھ عبدالبر صاحب بھی ہیں, چیئرمین یہاں پر موجود ہیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے ان کو کال پہ لیا تھا. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو نیب نے جو لیٹر دیا ہے اس لیٹر کے تحت یہ تمام بھرتیاں جو ہیں یہ میرٹ کے خلاف ہیں, بے ضابطگی کے تحت ہیں. وہ ان کے ٹرن آؤٹ میں وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیوں کیے گئے. اب انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ان کو میرٹ پر اور جو فارمیلٹیز ہیں تمام لوگوں کی ان کو ہم کر کے دوبارہ ان کو کوشش کریں گے کہ وہ دوبارہ ان کو جاب پہ لا سکے واپس. تو یہ زیادتی کیسے ہو گئے؟ اگر زیادتی ہوتی تو پھر یہ یقین دہانی کیوں کراتے؟ یہ
بہتر بات ہے اگر اس طرح سے وہ دوبارہ چیک کریں گے ایک ایک کے میرٹ پہ کرنا. تو آپ کو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, آپ کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں آپ جو ان پہ الزام لگا رہے ہیں نا. کلیئر نہیں, آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے, آپ کی آواز کلیئر نہیں. اچھا میں آپ کو دوبارہ کال پہ لیتی ہوں, دوبارہ میں آپ سے بات کرتی ہوں کال پر. گلزار صاحب وہی بات آ گئی ہے کہ انہوں نے تو وہ کرنی ہے نا پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ, جس طرح آپ نے سٹارٹ لیا تھا وفاق کے اوپر آ گئے تھے, وہ آگے صوبے کے اوپر, کیونکہ ان کو پہلی دفعہ ٹرن اوور ملا ہے, آپ کو تیسری بار ملا ہے, تو یہ تو پولیٹیکل بلیم گیم تو چلتے رہیں گے. مسئلہ یہ کہ مسائل وہیں پر ہی ہیں. شکور شاد صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی یہ لیاری والوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیاری کل بھی ہمارا گھر تھا, آج بھی ہمارا گھر ہے, کل بھی وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا, آج بھی پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. یہ پیپلز پارٹی نے ریجیکٹڈ لوگ ہیں, شکور شاد صاحب ہوں, شبیر صاحب ہوں, کوئی بھی ہو. بات یہ ہے کہ ان بیچاروں کو کچھ نہیں مل رہا. آپ کے دور اقتدار میں لیاری والوں کے لیے کیا کیا گیا, مجھے یہ بتا دیجیے. ہم نے لیاری والوں کے لیے لیاری میڈیکل کالج بھی دیا, اچھا لیاری یونیورسٹی دی, کالج. کب کی ہے یہ؟ جی یہ بالکل ہمارے دور میں بنی ہے. ہاں نہیں, کب, کتنا عرصہ ہو گیا؟ ابھی کوئی اپڈیٹ آپ کو, ابھی آپ لوگوں نے کچھ؟ ابھی بھی ان کے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں. ان کی تو محرومیاں ویسے کے ویسے ہی, آپ جا کے ان جالوں سے بات کریں تو وہ تو اتنا بے نظیر کے بعد ان کا کوئی پرسانے والا نہیں ہے. 1.5 لاکھ نوکریاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. جیالوں کو دیے, جیالوں کو نہیں دیا, عوام کو دیا. میں پھر گزارش کرتا چلوں, میں کہہ رہی ہوں جو محرومیاں جیالے کی ہیں, کیونکہ لیاری وہ جگہ ہے جہاں سے ذوالفقار بھٹو صاحب نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا, اپنی بنیاد رکھی وہاں پہ. دیکھیے ہم عوام کے لیے کام کرتے ہیں, اس میں جیالے بھی آتے ہیں, عوام بھی آتی ہے. ہم خالی کارکن کے لیے کام نہیں کرتی پیپلز پارٹی, عوام کے لیے کام کرتی ہے پیپلز پارٹی. اچھا شکور شاد صاحب یہ بتا دیجیے گا, آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام متاثرین جو ہیں ان کا تعلق لیاری سے ہی ہے, آپ یہ کلیم کر رہے ہیں؟ اب تو ہم نے بی بی شہید کے ساتھ کام کیا ہے. آپ کہاں تھے اس وقت؟ ہم یہی تھے. آپ کا کیا کیٹیگری کرائٹیریا ہے جو آپ کو چیئرمین بنایا گیا ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بٹ صاحب کی بات کر رہے ہیں, بٹ صاحب کی بات کر رہے ہیں. آواز آ رہی ہے شاد صاحب آپ کو؟ شکور شاد صاحب جی بھائی, کیوں آپ کو لگتا ہے یہ بے دخل ملازمن کیا لیاری سے ہی تعلق ہے ان کا؟ پہلی بات میں تھوڑا سا میں ان کی بات کا جواب, پہلے بھائی نے بھی ایک بات کی کہ پی ٹی آئی شاید ایک ایسی جماعت ہے کہ جہاں پر اگر کوئی کسی کو نمائندگی دی جاتی ہے تو پہلے ان کو بدتمیزی کی ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے بدتمیزی کرنی ہے, اور آپ کو بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں ہے, آپ کو کسی کی تمیز نہیں ہے کہ آپ کو کس سے کیا بات کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. مطلب جو جتنا بڑا بدتمیز ہوگا اس کو اس لحاظ سے دیکھا جائے گا. پہلے تو میں اس بات کو ڈینائی کرتا ہوں, پہلے تو میں یہ ڈینائی کرتا ہوں کہ آپ اگر شکور صاحب آپ اگر بول سکتے ہیں تو سننے کی ہمت بھی رکھیں, سننے کی ہمت بھی رکھیں. دیکھیں اس طرح نہیں چلے گا پروگرام. شکور شاد صاحب, شکور شاد صاحب تحمل سے بات ہوگی تو ہی بات ہو سکتی ہے. نہیں سر پلیز, میں دیکھیں میری بات سنیں شکور شاد صاحب, یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے سر. یہاں ہم بات کر رہے ہیں, لاجک سے بات کر رہے ہیں, ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ان کے پاس ایک لاجک ہے تو وہ دینا, لاجیکل بات کریں. دیکھیں آپ کو اعتراض یہ ہے کہ ان کو چیئرمین کس نے بنایا, وہ جواب دے رہے ہیں, ان سے آرام سے تحمل سے سن لیں آپ. سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی شکور شاد صاحب, تھوڑا سا تحمل سے ہم سن لیں گے, بات بھی کر لیں گے تو ہی پروگرام چل سکے گا آگے. آپ کو ان کے چیئرمین شپ پر اعتراض ہے, میں جواب انہی سے لے لیتی ہوں, آپ تحمل سے سن لیجئے. جی بر صاحب. جی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سب لوگ لیاری کے, سب لیاری کے لیے, اس میں کماڑی کے لوگ بھی ہیں, اس میں شمس پیر کے بھی ہیں, مختلف علاقوں کے لوگ ہیں, یہ بات تو بالکل غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ان کو کیوں نکالا گیا, اور نکالنے کے بعد ہم نے ری اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک کرائٹیریا, ہر چیز کا ایک مطلب وہ ہوتا ہے. اور شکور شاہ صاحب کو یہ نہیں پتا کہ یہ وفاق نے, آپ بات کر رہے ہیں 335 ملازمین کی, کہ 335 ملازمین بے دخل ہوئے ہیں, بے روزگار ہوئے ہیں. آپ کی وجہ سے تو 1.5 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے کراچی میں. آپ لوگوں نے کیا اس پہ آواز اٹھائی, کتنے لوگوں کی دکانیں توڑ دی گئیں, لوگوں کے گھر گرا دیے گئے. وہ تو عدالت کا ہے, کچھ بھی عدالت کا کچھ ہے, اس پہ انہوں نے کیوں نہیں, یہ بھی عدالت کی میں بات کر رہا ہوں نا, تو میں بھی نیب کی اور کورٹ کی بات کر رہا ہوں نا, میں بھی تو عدالت کی بات کر رہا ہوں, میں قانون کی بات کر رہا ہوں نا. جب آپ کو قانون کا کچھ پتہ نہیں ہے تو آپ کیوں خام میں فالتو میں بحث کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو فشریز کے فنکشن کا, فشریز کے فنکشن کا نہیں پتا کہ فشریز کا فنکشن کیا ہے. اچھا
शकूर शाद साहब देखें, आपके जो करप्शन हो रही है, सुबह शाम जो करप्शन हो रहा है, सब पता है सर। वो एक अलग टॉपिक है। अब आपकी बारी है इंशाल्लाह। नहीं, वो देखिए, वो दुनिया का सबसे आसान काम है तनकीद करना, जो ये लोग करते हैं, और इनको सिर्फ तनकीद करनी आती है। तनकीद करें शकूर शाद साहब। अब आप लहरी के नौजवानों को बेरोजगार करके अब मुफ्त की दलील सर, सर यहाँ मैं कोई तरीके से बर्बाद कर दिया शकूर शाद साहब, यहाँ मैं अगर आपसे बात, पानी नहीं है लोगों को। आपको इख्तियार क्या है? आप मुझसे ये सवाल करें कि जी मुझे किसने अपॉइंट किया, किसने नहीं किया? आपको क्या इख्तियार है? ये आप पार्टी अलग, कानूनी जवाब आप देते हो, वकील आप उनको आप हमारी पार्टी से एक दुत्कारे हुए आदमी हैं, आपको पार्टी से निकाला गया है बकायदा। ये होती गरीब दोस्ती, ये होती मजदूर सर दोस्ती। अगर गरीब आवाम का इतना ही ख्याल है ना, तो आप लोगों के आने के बाद भी 5 माह में शकूर शाद साहब बहुत बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत महंगाई बढ़ी है। आप लोगों के एजेंडे में भी अभी तक कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है सर। आप मेरिट के सर मेरी बात फिशरीज को एक साल में 4.25 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है फेडरल पॉलिसीज में। मुझे आप देखेंगे जिस तरीके से खान साहब की हुकूमत पूरी दुनिया से जो दोस्तों को, तो सर अगर नैब का ऑर्डर, शकूर शाद साहब कोशिश कर रहे हैं, मुझे 5 साल बाद एक अलग पाकिस्तान, कराची होगा, पाकिस्तान एक अलग मुल्क होगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला करे ऐसा हो। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, खान साहब ने क्या कहा है कि हम मेरिट पर भर्तियां करेंगे। आप लोग आप खान साहब को फॉलो कर रहे हैं ना? ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज क्यों क्लियर नहीं आ रही है? मेरिट नहीं सुनते, सवाल समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो बड़ साहब की सारी आवाज आपको आ रही है, मेरिट नहीं समझ में आ रही है। बिल्कुल बड़ साहब की आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, हैरत की बात है। अच्छा, अभी आपको भाई थोड़ा ठंडे हो जाए। शकूर शाद साहब, यहाँ हम लड़ाई करने नहीं है, हम तो बात करें, लॉजिक के साथ एक डिबेट करें। सर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर इमरान खान साहब हर इदारे में मेरिट को अहमियत दे रहे हैं, तो यहाँ भी तो नैब ने जो लेटर दिया है वो मेरिट के ऊपर दिया है कि ये जितनी भर्तियां थी ये बेज़ाब्तगी थी, ये मेरिट पर लोग नहीं थे, इनकी फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी, इनको दोबारा रोजगार पे लगा दिया जाएगा। तो कहाँ से ये लोग ज्यादती करें, कहाँ से सियासी इंतकाम ले रहे लियारी वाले? देखिए बात सुने ना, इसमें तो ये तरीका था कि अगर नैब की तरफ से कोई प्रेशर था तो बर साहब को चाहिए था कि वो अपने मजदूरों को एतमाद में लेते, उनको कानूनी इमदाद फराहम करते, उनको उनकी तरफ से वो चीजों को रेगुलाइज किया जाता, ठीक है ना, उनको रेगुलाइज करके अपने 10 साल का जो तजुर्बा था, उस 10 साल के तजुर्बे की रोशनी में उन लोगों को एडजस्ट करते और कर सकते थे। ये तरीक़ेकार था, ये कर सकते थे लीगल तरीके से भी। इनके पास तो माशाल्लाह अच्छे अच्छे वकील भी है। सर आप लोगों की हुकूमत में ना जिस तरह अभी डाउन साइजिंग की जा रही है, जिस तरह अभी मतलब लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आप लोगों ने तो 1 करोड़ नौजवानों को रोजी और रोजगार देने की बात की थी सर, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है सर? वो जो आप कह रहे थे ना कितने तोड़-फोड़ की वजह, तो सर आप भी तो मेरिट पर बात कर रहे हैं ना, कोर्ट के ऑर्डर थे, कोर्ट के, तो इनको भी तो कोर्ट के ऑर्डर आए, इन्होंने कौन सी भर्तियां की हैं खुद निकालें लोगों को। ये तो कोर्ट का ऑर्डर है कि जो गलत और मेरिट की बुनियाद पर लोग नहीं है उनको हटाएं। हाँ, ये अलग बात है कि वो गरीब लोग हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है, उसमें तो आपको इनके साथ खड़ा होना चाहिए। चले नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो इल्जामात लगाए गए शकूर शाद की तरफ से और जो अब जो इन लोगों का आगे की जो स्ट्रैटेजी है उस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह हम बात करें फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी पर के जो मुलाजमीन जिनको बरतरफ किया गया है, एक बात तो वाज़े हो गई है अब्दुल बर साहब के आने के बाद से कि इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, इसमें कोई सियासी इंतकाम का लियारी वालों को नहीं बनाया गया निशाना जिनको बेदखल किया गया है, क्योंकि ये खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि वो मेरिट के खिलाफ जो है भर्तियां हुई थी। और अब थ्रू प्रॉपर चैनल अगर अदालत का ये हुक्मनामा आया है कि जो लोग मेरिट पर नहीं है उनको हटाया जाए, ये नहीं कह रही है उनको हटाया जाए, ये कह रहे हैं कि थ्रू प्रॉपर चैनल और फॉर्मेलिटी के बाद जो है हम इन लोगों को दोबारा शामिल करने की और नौकरी दिलाने की कोशिश करेंगे। ये वो मुतासरीन थे नाज़रीन जिन्होंने लास्ट मेरे प्रोग्राम में कहा था कि वो अदालत से रुजू कर रहे हैं, मगर आपको यहाँ ये भी बता दें कि अदालत ने इनकी जो दरख्वास्त थी उसको रिफ्यूज कर दिया है। अगर तो वाकई ये लोग इन लोगों पे इल्जामात हैं और यही लोग जिम्मेदार हैं तो फिर अदालत को तो साथ देना चाहिए था। अब्दुल बर साहब, ये समझ में तो मामला आ गया है कि इसमें सियासी जो है ना पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, बहुत क्लियर है। शकूर साहब आज पता नहीं किस मूड में थे और शकूर शाद साहब और वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे। असल में बात ये है हालांकि खुद वजीर आजम साहब कहते हैं मेरिट पर भर्तियां होनी चाहिए। अब जब मेरिट पर नैब कह रहा है कि जी मेरिट पे लेकर आए लोगों को, तो फिर उनको क्या, आप बताएं मुझे, ये फिशरमैन का जो इदारा है फिशरीज का और जो महकमा है आप लोगों का, इसमें वाकई कॉम्पिटेंट और मेरिट वाले लोग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसमें मेरिट वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है
پڑھے لکھے لوگوں کو بہت ضرورت ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں میں جیسا کہ میں نے آپ کو شاید تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اب جیسے جب سے ہم نے ٹیک اوور کیا اس کا چارج اور فشریز کا, تو آپ دیکھیں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے یہ ایم ایف ڈی کی مرین فشریز ڈپارٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, اس کی رپورٹ ہے کہ پچھلے سال کی $325 ملین پہ کھڑی تھی اور آج اس سال ہماری جو ایکسپورٹ ریکارڈ ہے وہ $451 ملین کی ہے. تو اتنا بڑا ڈفرنس ہے. اور اس میں یہ کہوں گا کہ یہ جو وفاقی ادارے ہیں مثال کے طور پہ جیسے کسٹمز ہے یا دوسرے ہیں, اگر وہ انڈر انوائسنگ کو کنٹرول کر لیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انڈر انوائسنگ بھی ہوتی ہوگی, انڈر انوائسنگ کنٹرول کریں تو ہم $600 سے $700 ملین پہ کھڑے. تو زر مبادلہ کا ذخائر یہاں سے پورا ہو جائے گا. بالکل ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے, اس کو اینول ڈیولپمنٹ بجٹ میں اس کا کوئی وہ حصہ نہیں ہوتا فشری سیکٹر کا. یہ جو ہماری چھوٹا سا ایک سورس آف انکم جو کمیشن کی صورت میں ہمیں ملتا ہے, وہ ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اس کی مینٹیننس پہ بھی, امپلائیز کی سیلریز کے اوپر بھی, اور ماہی گیروں کی ویلفیئر کے اوپر بھی. اس کے علاوہ نہ تو ہمیں کہیں سے گرانٹ ملتی ہے, نہ ہمیں کوئی اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیسے ملتے ہیں, نہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور نہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے. باقی بات یہ ہے کہ اگر آپ ادارے کو صحیح کرنے کے لیے 10 ادارے اور بنا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس ادارے کی خرابی کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ہر ایک کو جو ہے آپ نے اداروں کے اوپر ادارے بنا دیے, اس پہ ایک ایم ایم ڈی ہے, ایک ایم ایف ڈی ہے, ایک مطلب بہت سارے ادارے بنے ہیں, لیکن دے آر ڈوئنگ نتھنگ. مطلب وہاں پر صرف ان کی پرفارمنس اگر آپ چیک کریں تو زیرو ہے. وہ صرف تنقیدی جو ہمارے بھائی شکور شاہ صاحب, ان کا بھی قصور نہیں ہے. اصل میں ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ یہاں پر میں نے جو ابھی دیکھنے میں آیا, جو جب سے میں یہاں پریکٹیکل فیلڈ میں آیا ہوں, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 50% لوگ جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ اینزائٹی پیشنٹ ہیں. اور شکور صاحب بھی اس میں ایک ہو سکتے ہیں. ان کو چاہیے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ذرا کوئی ہیلتھ ٹاک کریں, تو ان کے ساتھ کوئی بہت ساری چیزیں ان کو سمجھ میں آ جائیں گی. مطلب خام کا ایک انہوں نے ایک اتنا اگریسو قسم کا رویہ اور ایک دم سے بڑا سیاست کا کرنا. اور مطلب میرا آپ سے کوئی تعارف نہیں ہے, میری شکور شاہ صاحب سے کبھی کوئی وہ نہیں ہے, تو آپ میری ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے پہلے یہ تو پوچھیں کہ عبدالبر صاحب ہیں کون. تو آپ کو جب میرے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ خام خام میرے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں. وہ یہی کہتے ہیں کوئی پولیٹیکل آپ کی ایفیلیشن پہلے نون لیگ سے تھی, میری پولیٹیکل ایفیلیشن پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. تو پھر ان کی اپنی جماعت میں لوگ نہیں ہیں کیا؟ تو میں وہی بات پچھلے کاف لیگ کے بھی ہیں, ایم کیو ایم کے لوگ ابھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہ یہ الیکشن یہ جو ابھی الیکشن حال والا الیکشن جو ہے یہ گزرنے سے پہلے یہ کون سی جماعت میں تھے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے. اور انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی کیوں؟ کہ پیپلز پارٹی نے ٹکٹ ریفیوز کر دیا تھا ان کا کہ جی آپ کو الیکشن کے لیے ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. تو یہ تو خود دھتکارے ہوئے بندے ہیں پیپلز پارٹی کے. تو آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے, آپ کی اپنی مطلب کیا پرسنالٹی ہے, آپ کی اپنی کیا, آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے, ماضی میں کیا ڈیلیور کیا ہے, آپ پہلے مطلب اپنی تو پرفارمنس کی بات کریں. یہ بتائیں اب اتنا اہم شعبہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد $451 ملین کا جو ہے, میں نے وہی بات کی زر مبادلہ کے ذخائر ہم یہاں سے بنا سکتے ہیں, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ, ہمیں بیلنس آف پیمنٹ اور جتنی ہمارے مسئلے مسائل ہیں. یہ فشریز تو اتنا بڑا محکمہ ہے, اتنا مطلب اتنا, ایک تو وفاق کا تو ہے قصور, ٹھیک ہے, انہوں نے بتایا کہ کوئی فنڈنگ بھی نہیں ہے اسپیسیفکلی اس شعبے کے لیے, اس محکمے کے لیے. صوبائی حکومت نے بھی اس کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا ہے. ادھر سے بالکل اس کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے, اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے. برسات کو لگانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہر چیز کو سمجھتے ہیں. یہ برسات نے یہ کارکردگی آپ کے سامنے پیش کی ہے, یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ برسات کو لگایا ہے. تو برسات اپنی صلاحیتیں جو ہے بروکار لا رہے ہیں. اگر کسی کو اس میں برائی گزر رہی ہے تو دیکھیے, ہم اس پہ وہ میں نے پہلے بھی ایک بات آپ سے کی کہ ہم کارکن نہیں, ہمارے لیے پاکستان کی عوام عزیز ہے. کارکن سے زیادہ یہ عوام ہے اور اس میں کارکن بھی آ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ برسات جیسے پڑھے لکھے لوگ اداروں کے اندر چیئرمین یہ بنا رہے ہیں. یہ راول بھٹو زرداری صاحب کی ویژن ہے, سوچ ہے, زرداری صاحب کی سوچ ہے. یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں شکور شاہ صاحب تو بڑے پرانے آدمی ہیں, یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے. اگر یہ بی بی صاحبہ کی تعریف کرتے ہیں اور یہ بی بی صاحبہ کے اتنے وفادار تھے تو یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہر بار انہوں نے الیکشن لڑا. انہوں نے ہر بار 2008 میں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا. تو پیپلز پارٹی یہ بار بار وائلیشن کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر کیوں ہے, ان کو پیپلز پارٹی سے نکالا گیا ہے. تو یہ خود باہر گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج اگر یہ ایسی بات کر رہے ہیں تو سیاست میں اس طرح نہیں ہوتا. سیاست میں تحمل مزاجی ہوتی ہے, سیاست کے اندر شائستگی ہوتی ہے.
یہ بدتمیزی نہیں ہوتی. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں مشکور صاحب, آپ تھوڑی سی تہذیب اپنائیں, آپ دوسرے پی ٹی آئی والوں کی طرح نہ بنے, آپ ادب کو تھوڑا سا سمجھیں. نہیں, اچھے لوگ بھی ہیں اور اس طرح ایروگنٹ لوگ بھی ہیں, وہ بات نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیے مجھے کہ اس وقت ماہی گیروں کے کیا مسائل ہیں, کیونکہ ماہی گیروں سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان جوخم میں ڈال کے موت کا سامنا کر کے مچھلیاں لے کر آتے ہیں, بہت اس کے عوض کم پیسے ان کو ملتے ہیں, پھر جو آگے جو بیوپاری ہوتے ہیں وہ ان سے خریدتے اور آگے منافع خوری کرتے ہیں. اس کو اگر ہم تھرو پراپر چینل ریگولائز کر لیں تو ماہی گیروں کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور فشری سے تو ہم بہت زیادہ کما بھی سکتے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں شادیہ کہ یہ فشریز بہت ایک بڑی مطلب پاکستان کے لیے زر مبادلہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے فشری سیکٹر, لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی گئی تھی ماضی میں. لیکن اب چونکہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک اپنا ویژن ہے, انہوں نے ایک اس پہ بہت زیادہ ہمیں وہ دی ہے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی بیسیکلی 1945 میں بنی تھی اور سب سے پرانی مطلب پاکستان بننے سے پہلے کی ہے. اور یہاں پر فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں وہ ان کے لیے کوئی حدود وہ نہیں ہے, ان کا ڈومین پورا ویسٹ پاکستان ہے فشنگ کے لیے. لیکن اب جو پالیسیز بن رہی ہیں وہ چونکہ فشرمین پہلے ہی, اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ادارہ جو فشریز ادارہ یہ ہمیشہ سے سیاست کا اور ان چیزوں کا شکار رہا ہے اور اس کو ہمیشہ نشانہ بنا, مطلب ایک بدنام ترین اس کو وہ کر دیا, جبکہ یہ اتنا اچھا ادارہ ہے کہ اگر اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو یہ اس میں بہت سارے لوگوں کو پیداوار کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں. پیداوار کے لیے دیکھیں میں ابھی اس ادارے کو ISO سرٹیفائیڈ کروانے کے لیے ہم نے اس پہ وہ پروسیس شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ 2-3 مہینوں کے اندر ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر کھڑے ہوں گے. اور اس کے لیے مجھے بلوچستان کا بھی جو ساحل ہے اور سندھ کا ساحل, یہ جو اس میں بھی کچھ ڈسپیوٹ سننے میں آ رہا تھا پچھلے دنوں. آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, اور اس وقت بڑا برننگ ایشو ہے بلوچستان والا. ہم لوگ ہماری جو کیچنگ ہے وہ سندھ سے مطلب سمجھ لیں کہ یہ جب سے یہ نئی پالیسیز بنی ہیں اس کے بعد سے ہماری کیچنگ جو ہے وہ 20% پہ رہ گئی ہے. 80% ہم لوگ لاس کر رہے ہیں. اس کے باوجود آپ کو میں نے ایکسپورٹ کا فگر آپ کو دے دیا. وہ لاس ایسے کر رہے ہیں, دیکھیں ہمارا جو فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے جو 15 رکنی بورڈ ہے, اس بورڈ میں 2 ڈائریکٹر ہمارے بلوچستان سے بھی ہیں. تو بلوچستان سے ڈائریکٹر ہونے کا مقصد یہی ہے کہ وہ بلوچستان کی نمائندگی یہاں پر ہے. فشرمینز کو کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا, لیکن یہاں پر آ کے ان پالیسیز کے تحت ہم نے فشرمینز کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیا ہے. سندھ کی لانچوں کو بین کر دیا بلوچستان میں فشنگ کے لیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں سرسا ظلم ہے کہ آپ کیسے ماہی گیروں کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ بلوچستان کی جتنی فشنگ ہے, بلوچستان کی جتنی کیچ ہے, وہ سارے بلوچستان کے ماہی گیر سندھ لا کے بیچتے ہیں, یہاں ان کو ریٹ اچھا ملتا ہے. تو آپ نے جب اپنا کیچ یہاں پر آ کے بیچتے ہیں تو سندھ کے ماہی گیروں کو وہاں پر شکار کے لیے کیوں روک دیا گیا؟ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کو کیوں ڈیوائیڈ کر دیا گیا. آپ دیکھیں سندھ کی رجسٹرڈ گاڑی اس کو پنجاب جانے میں یا KPK میں جانے میں یا بلوچستان جانے میں کوئی مشکل تو نہیں ہونی چاہیے کہ سندھ کی رجسٹرڈ گاڑی ہے ایک پاکستان کی. اسی طریقے سے سندھ کی رجسٹرڈ لانچ کو بلوچستان میں جانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ تو آپ کی سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اس پہ مل کے کچھ؟ جی اس پہ بالکل ہم نے بات کی ہے. ہمارے CM صاحب بھی اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بلوچستان والوں سے یہ انہوں نے اپنا اسمبلی میں ایک قانون پاس کیا ہے, اور ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم نے اس پہ یہ بھی کیا کہ جی ہم ان کے خلاف عدالت میں جائیں گے, اور عدالت میں جا کے اپنا ماہی گیروں کے لیے, کیونکہ ماہی گیروں کو تو چاہے وہ بلوچستان کا ہے, چاہے وہ سندھ کا ہے, چاہے وہ KPK کا ہے, ماہی گیر ہر برادری میں سے ہے. ماہی گیر پٹھان بھی ہیں, اس میں بنگالی بھی ہیں, اس میں کچھی میمن بھی ہیں, اس میں بلوچ بھی ہیں, اس میں پنجابی بھی ہیں, اس میں سارے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماہی گیر صرف جو ہے وہ ایک طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا دوسرے طبقے سے, مطلب پورے پاکستان کے لوگ ماہی گیری کے شعبے سے وابستہ ہیں. صحیح. اور دنیا میں جہاں بھی جو ساحل والے ممالک ہوتے ہیں ان میں تو اسپیشلی گورنمنٹ اس کو پروموٹ کرتی ہے کیونکہ ذرائع آمدن ان کا لاکھوں ٹن جو ہے وہ یومیہ مچھلی ہمیں مل سکتی ہے, ہم اس کا زر مبادلہ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی ہے, لیکن صوبائی حکومت اس معاملے کو فوکس کر رہی ہے کسی طرح, کوئی اویئرنیس, کوئی عوام تک آگاہی, کوئی رسائی عوام تک ان تمام چیزوں کی؟ میں نے آپ کو بھی گزارش کی کہ صوبائی حکومت بالکل اچھے کام کر رہی ہے اور اچھے لوگوں کو, میں نے آپ سے کہا کہ بھر صاحب کو جو چیئرمین بنایا پڑھے لکھے آدمی ہیں, باشعور آدمی ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے پیپلز پارٹی کی کامیابی کی کہ وہ اچھے لوگوں کو اداروں میں لا رہے ہیں. اور ہم قطعاً کسی کو بے روزگار بھی نہیں کرنا چاہتے,
اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی رہی ہے. پیپلز پارٹی کی پالیسی ہمیشہ لوگوں کو روزگار دینے کی رہی ہے اور صوبے میں ترقی ہو. ٹھیک, یہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے اور انشاءاللہ اداروں کے اندر ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے. اداروں کے اندر بہت زیادہ آپ آئندہ دنوں میں بھی دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ گلزار صاحب آپ کا, عبد البر صاحب آپ کا. یقیناً اب آپ کی جو گلے شکوے تھے وہ آپ کا پورا موقف جو ہے ہم نے یہاں دینے کی کوشش کی ہے. ناظرین, بات صرف اتنی ہے کہ یہ ملک ہمارا, یہ شہر ہمارا ہے, اس میں نہ کوئی سیاسی ایفیلیشن کام آتی ہے, نہ ہی کسی کی کوئی پرسنل فیور کام آتا ہے. کراچی جو ہے وہ ساحل کے شہر سے دنیا میں جانا جاتا تھا, اور جو فشرنگ کا شعبہ ہے وہ ابھی تمام گفتگو سے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اتنا اہم اور اتنا پیسے اس میں آمدنی آنے والے یہ محکمہ ہے کہ اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ بھی دی جائے تو شاید ہمارے جو اکانومی کی جو کرائسس ہے اس کو کسی حد تک اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. شازیہ خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.